मुसाफिर नंबर 84। मुसाफिर किस्त नंबर 84। मेरी आंखें हैरत से फटने को आ गईं। एक ही लम्हे में अमीर नवाज का भूला बिसरा चेहरा मेरे चश्मे तसव्वुर में लहरा गया। परवीन के अगवा के इब्तदाई दिनों में मुझे और चचा चिराग को, हत्ता के नूरपुर के अक्सर बासियों को इसी पर शुबा था। लोग दबे दबे लफ्ज़ों में कहते थे कि परवीन अगवा नहीं हुई बल्कि अमीर नवाज के साथ भाग गई है। फिर ये दबीज धुंध भी छट गई थी, मगर इसके ग़याब का उकदा नहीं खुल सका था। परवीन घुटनों में सर्दी सिसक रही थी, जबकि मेरी चश्मे तसव्वुर नूरपुर की गलियों में भटक रही थी, जहाँ पीने पिलाने का रसिया, लापरवाह और जज्बाती अमीर नवाज कैमल कलर की शाल कंधों पर मखसूस अंदाज में डाले आवारा घुमा करता था। मैंने इसे साईं जीत शाह की सब्ज़ मुनक्के चादर में लिपटी बड़ी सी कब्र के पहलू में दोनों हाथ फैलाए खड़े देखा था और हैरान हुआ था कि इसे कौन सी तलब यहाँ खींच लाई होगी। मैंने देखा था कि उसकी आंखें बंद थी, आंखों के गोशों से नम पानी की दो लकीरें फूट कर रुखसारों तक आ गई थी और होंठ बिल्कुल साकित थे। वो धीरे धीरे में कुछ मांग रहा था, कुछ तलब कर रहा था। तब वो मुझे बड़ा अजीब लगा। कहाँ वो जो शराब के नशे में धुत उलफुल बकता हुआ, लड़कियों के जज्बात खेज तज़किरे करता हुआ लापरवाह अमीरज़ादा, और कहाँ मिज़ार पर अशकों से तर चेहरा लिए लबस्ता खड़ा मायूस तलबगार अमीर नवाज। वो खानज़ादा था। उसका बाप हयात खान नूरपुर का वडेरा था, नंबरदार था। इसका ख़ानदान असर रसूख रखता था। जायज़ नाजायज़ हर तरह से दौलत कमाने का हुनर इनके ख़ानदान में पाया जाता था, मगर वो बख्त खान की बैठक में बैठकर साईं दिलजीत के दरबार पर होने वाले गैर कानूनी धंधों पर फिक्र करता था। इसकी ज़ात के तज़ादात तब भी मुझे परेशान करते थे, आज भी हैरान कर गए थे। आज समझ में आ रहा था कि उन दिनों भी वो परवीन से मोहब्बत करता था, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहा करता था, देख शहरे, अपनी बहन को पढ़ाते रहना, अगर पैसों का मसला आड़े आए तो बेदरेग मुझे कहना। एक मरतबा उसने ये भी कहा था, यार अनपढ़ औरत भी कोई औरत होती है, उसे बैठने का ढंग होता है, न चलने का सलीका। उसको देखकर देखते रहने को जी नहीं चाहता। तुम लोग अच्छा कर रहे हो जो अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हो। अगर उसे तब परवीन में दिलचस्पी नहीं थी तो वो इसके लिए इस दर्जा फिक्रमंद क्यों रहता था। ये उकदा आज खुल गया था। परवीन के अगवा होने के बाद जब नूरपुर में चेमगोइयों का बाजार गर्म था, मेरी अजीज़ जान खजाला ने मुझे कहा था, शहरे, परवीन को खान दा पुत्र अमीर नवाज घेन गए। मैं सच आदि हैं, पर कोई मनन की तो राजी ही नहीं। इसने मुझे ये भी कहा था, परवीन घर के पिछवाड़े जंगल के पार अमीर नवाज से मिलने जाया करती थी, कभी दिन में कभी रात को। मैंने अपनी आंखों से दोनों को मिलते देखा है। फिर मेरे इसरार पर गजाला ने परवीन और अमीर नवाज के माबैन परवान चढ़ने वाली प्रेम कहानी मुझे सुनाई थी। मैं दिनों की अदम मौजूदगी में दोनों पर शदीद बरहम हुआ था और मैंने चाचा हयात खान पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हुए अपनी बाह तलब की थी। इसने अपने तौर पर सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं इसकी ज़ात पर मुतमईन नहीं हुआ और मेरी सुई इसी बात पर अटकी रही थी कि अमीर नवाज ने मेरी बहन को अगवा करके कहीं छुपा रखा था। अमीर नवाज के बारे में मेरे ज़हन पर छाई धुंध उस वक्त छटी जब मैं साईं दिलजीत को अगवा करके अपने डेरे पर ले गया और मैडम के कहने पर इसके हलक से परवीन के अगवाकार का नाम उगलवाने में कामयाब हुआ था। इसने अमीर नवाज के नाम पर नफ़ी में सर हिलाया था और सरदार हैदर खान का नाम लेकर मेरा काम आसान किया था। पिया जी की रहनुमाई में जब हमने परवीन को बाजियाब कराने के लिए इसकी बेले वाली खुफिया हवेली पर हमला किया था तो हमें हवेली खाली मिली थी। वहाँ परवीन के साथ एक और औरत और मर्द को बांध कर रखे जाने के आसार भी मिले थे। नाकाम वापसी पर इशरत उर्फ आशी का नीम मुर्दा भाई हैदर वहीद झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसको देखकर खाले ने एक कहानी तैयार की थी। इसके अंदाजे के मुताबिक परवीन के साथ आशी और वहीद को रखा गया था। फिर वहीद को हैदर खान के कारिंदों ने मुर्दा समझकर बेले में फेंक दिया। अमीर नवाज भी यहीं कैद था, जिसने मौका मिलते ही दोनों को वहाँ से निकाल लिया, या फिर कोई और शख्स अमीर नवाज परवीन या आशी की तलाश में वहाँ तक पहुँच गया जो सबको निकाल कर कहीं रह गया था। तब मुझे खाले की इस कहानी पर यकीन नहीं आया था। मैं इस परेशानी में मुब्तला रहा था कि इनको खान की कैसे निकालने वाला खान की कुमाश का ही कोई दुश्मन हो सकता है। यानी परवीन आसमान से घिरकर खजूर में अटकी हुई थी, जबकि खाला मुसर था कि परवीन अमीर नवाज के साथ है। वो जीती जी इस पर आँच नहीं आने देगा। आज खाले की सभी तसल्लियाँ यकीन और दिलासे यकीन की सूरत इख्तियार करके मेरे सामने थे। मैंने परवीन के झुके हुए सर को देखा, पूछा, वो कहाँ है इस वक्त? मेरा इशारा अमीर नवाज की तरफ था। कौन अमीर नवाज? परवीन ने सर उठाया। गुबारे दिल आश्कार करके खासी मुतमईन हो गई थी, संभल गई थी। वो नूरपुर गया हुआ है, परसों गया था, कल या परसों लौटेगा। वो उठकर मेरे पहलू में आ बैठी, कंधे पर अपने मखसूस अंदाज में बाजू रखकर बोली, भाई, चाचा और चाची अल्लाह को प्यारे हो गए। इसकी आवाज़ में दुख का गहरा तासुर छुपा हुआ था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मौजू, वो सिसकी, वो शानू, फरजाना जिंदा हैं, मेरे पास मुल्तान में है, ठीक तो है ना? हाँ। वो तीनों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछने लगी।
میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ متواتر میرا کندھا اور بازو سے ہلاتی رہی۔ ایسے میں اس کا ہاتھ میرے زخم کو چھو گیا۔ میرے حلق سے بے ساختہ ہلکی سی سسکاری برآمد ہوئی جسے سن کر وہ چونک گئی۔ میری شرٹ پر خون جم چکا تھا۔ جب میں وہ خون میں زخم تلاش کرنے میں ناکام رہی تو پوچھنے لگی، یہاں زخم ہے نا؟ میں نے اس بات پہ سر ہلایا کہا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، معمولی سے زخم ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، کچھ مطمئن ہوئی، کچھ نامطمئن پوچھنے لگی، ہمارے گھر کو سردار حیدر خان نے آگ لگوائی تھی نا؟ زہر کا ایک گولا میرے تن بدن میں پھر گیا۔ جواب دیا، ہاں، ہم پر ٹوٹنے والی سبھی مصیبتوں کے پیچھے اسی بدبخت کا ہاتھ ہے۔ امیر نواز کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی نورپور جا کر نہیں رہ سکتے، ایسے ہی ہے۔ میرا تذبذب دیکھ کر اسخو سمجھ گئی، بولی، پر اب وہاں جا کر لینا بھی کیا ہے؟ گھر جل گیا، گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے، قبریں بھی خالی خولی نام کی ہے، جو بچ گئے وہ دربر بھٹک رہے ہیں۔ ہم نے کسی کا بگاڑا بھی کچھ نہیں اور ہمارا بچا بھی کچھ نہیں۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد اسپتال کے مین گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں کھڑا ہو گیا، میری توقع برلائی تھی، میڈم کے اسپتال کی ایمبولینس پہنچ گئی تھی۔ کمرے سے نکلا تو ڈاکٹر شاہ جی گیلری میں نکلتا دکھائی دیے۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور بیرون دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں اس کی ہدایت کے برعکس پھر دروازے میں آیا اور دونوں طاقوں کے درمیان جھری بنا کر جھانکنے لگا۔ کوٹھی کے برآمدے کے عین سامنے جدید طرز کی ایمبولینس دیکھ کر میرے ذہن میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ایمبولینس کا ہوٹر اور صرف بتیاں آف تھی۔ ڈرائیور کے علاوہ سفید ایپرن پہنے گنجے سر والا شخص ڈاکٹر شاہ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے سر پر بالوں کی تعداد گنی جا سکتی تھی۔ چند لمحوں کی بات چیت کے بعد ڈاکٹر شاہ پلٹا اور میری طرف آیا، جبکہ سفید ایپرن والے شخص نے ڈرائیور اور ایمبولینس کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو کوٹھی میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے دروازے سے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر شاہ نے اندر آ کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی بہن سے ملاقات کر چکے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر شاہ جی، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں چکا سکوں گا۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ اس کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ تیر گئی، طنز اور فخر سے جذبات کی امتزاجی مسکراہٹ۔ بولا، میں نے امیر نواز اور پروین کی شادی کروا دی ہے، یقیناً تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں شاہ جی، مجھے واقعتاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے سر خم تسلیم کیا۔ آپ نے جو کیا اچھا ہی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قوت فیصلہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اوکے، نگینہ کیسی ہے سر؟ یہ زخمی لڑکی؟ جی سر، اس کا نام نگینہ ہے، زندہ ہے، یہ دیکھنے میں امریکن یا یورپین لگتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ نے دروازے میں ایک ذرا رک کر کہا، جبکہ نام دیسی ہے۔ جی، کینیڈا میں پلی بڑھی ہے، اس لیے ایسی دکھائی دیتی ہے، اردو بول اور سمجھ لیتی ہے، وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ ایسے وقت میں سفید ایپرن والا اپنے دونوں ساتھیوں سمیت کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھیوں جیت طرز کا اسٹریچر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر شاہ کے کمرے میں جانے کا کہا اور اپنے پاس سپنے والے گنجے سر والے شخص کو متوجہ ہوا۔ اس سے پوچھا، مسٹر شہریار؟ میں نے یس کہا۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے پلٹا، اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے بولا، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق زخمی عورت کو اسٹریچر پر منتقل کرو، ہری اب۔ پھر میری طرف مڑ کر بولا، میں ڈاکٹر یوسف امیر ہوں، میڈی کمپلیکس سے آیا ہوں، ڈاکٹر ظہور اختر صاحب کے انڈر کام کرتا ہوں، یہ ایمبولینس میڈی کمپلیکس کی ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ وہ مزید بولا، آپ کے ڈاکٹر ظہور اختر نے میڈم شکیلہ صاحبہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ایمبولینس میں ہمارے ساتھ ملتان چلیں۔ میں چونکا، سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے تئیں میں نے سوچ رکھا تھا کہ نگینہ کو ایمبولینس میں منتقل کرنے کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا اور چند دن یہاں رہوں گا، ڈاکٹر شاہ جی اور پروین سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا اور آئندہ کا لاہ عمل تیار کروں گا۔ ابھی تو مجھے بہت کچھ سننا اور کہنا تھا۔ 2-3 دن بعد امیر نواز واپس آنے والا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ پروین پر گزرے ہوئے کڑے لمحات کی رویداد بھی امیر نواز سے سننا تھی، کیونکہ میں وہ تمام غیرت پاش قصہ پروین سے سن سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے شاید بھول گیا تھا کہ میں آزاد شخص نہیں تھا، بلکہ میڈم شکیلہ کا ملازم تھا، اس کے حکم کا پابند تھا۔ یہ بتانے کی پابند بھی نہیں تھی کہ اس نے میرے لیے یہ حکم کیوں صادر کیا تھا۔ میں نے ایک ذرا سہارا لیا، مگر ڈاکٹر صاحب، میرا آپ لوگوں ساتھ جانا ضروری بھی تو نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اسے کندھے اچکائے، آپ کو میرے ساتھ جانا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ بعد میں آئیں گے یا نہیں؟ یہ میرا کیس نہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو ساتھ لانا ہے، آپ ساتھ چلیں گے ٹھیک، وگرنہ میں جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ نے آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ جانے، میڈم صاحبہ جانے یا آپ، یہ میرا معاملہ نہیں۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہ جی کی رہنمائی میں نگینہ کو اسٹریچر پر لادے کمرے سے برآمد ہوئے۔ میں نے نگینہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پیلاہٹ پکڑ چکا تھا، جس میں خون کی کمی نے رنگت کو متغیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اسٹریچر تھامے والے گیلری میں رکے بغیر باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر شاہ ڈاکٹر یوسف امیر کو انگریزی میں کہا، گولی جسم کے اندر ہی ہے، کافی گہرائی میں، لگ بھگ 4 انچ۔
میں نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کوشش نہیں کی اسے نکالنے کی۔ البتہ اینٹیسیپٹک لوشن لگا دیا ہے، ممکنہ حد تک زخم کی صفائی بھی کر دی ہے، ڈرپ میں اینٹی بایوٹک اور انالجیزک انجیکشن حل کر دیے ہیں۔ بی پی کم ہے، راستے میں گاہے بگاہے چیک کرتے رہیے گا، امید ہے کہ یہ آپریشن ٹیبل تک پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹر یوسف نے رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا اور مجھے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کوٹھی سے نکل گیا۔ ڈاکٹر شاہ بولا، نو پرابلم، اگر تم اپنے لوگوں میں جانا چاہتے تو جاؤ، فارغ ہو کر یہاں آ جانا۔ مجھے اپنے خون آلود لباس کا خیال آیا، کہا ایسے جاؤں گا تو رستے میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں نے آنکھوں سے اپنے لباس پر خون کے بڑے بڑے دھبوں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، ایمبولینس میں اپرن موجود ہوگا، پہن لینا، سب کچھ چھپ جائے گا۔ میں نے سر ہلایا، بھاگ کر پروین کے کمرے میں آیا۔ وہ دروازے میں کھڑی ہماری باتیں سن چکی تھی، مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی بھائی یہ کیا، ابھی آئے اور ابھی جانے لگے، ابھی تو میں نے بہت سی باتیں کرنا تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سمجھایا وہم نہ کرو، میں نے تمہیں دیکھ لیا، دل کو قرار آ گیا، تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا، لوٹ کر یہاں آؤں گا، امیر نواز سے بھی ملوں گا، اسے بتا دینا کہ وہ میرا محسن ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلد آؤں گا۔ پروین کو دینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے تاخیر کا احساس دلانے کا ہارن بجایا۔ میں پروین پر الوداعی نظر ڈالی اور کوٹھی سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی برآمدے میں کھڑا تھا، قدرے بے رخی سے ہاتھ ملا کر بولا، شہریار جلدی کرو، ڈاکٹر صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلد ہسپتال پہنچنے کی کوشش کرو ورنہ یہ لڑکی اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گی۔ میں ایمبولینس کے عقبی پورشن میں نگینا کے اسٹیچر کے قریب سیٹ پر پراجمان ہو گیا۔ بائیں ہاتھ پر ڈاکٹر یوسف امیر بیٹھا تھا، وہ نگینا کا ٹیمپریچر لے رہا تھا۔ نوٹ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوا، میں نے اسے ایپرن مانگا، اس نے کہیں سے نکال دیا۔ سفید رنگ کا بڑا سا ایپرن پہننے سے میرا خون آلود لباس کافی حد تک چھپ گیا۔ ایمبولینس ہسپتال سے نکل کر سنگل روڈ پر گامزن ہو گئی۔ چلوں وہ بات پراٹھے بھرنے لگی۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آتے ہوئے آپ کو راستے میں پولیس کی پارٹی ملی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر پوچھا، کوئی خطرہ ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، ہم دونوں پولیس کی نظروں میں آ چکے تھے، ہماری تلاش میں ایک سب انسپیکٹر پولیس پارٹی لے کر ہسپتال آیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے اسے ٹہلا دیا، ممکن ہے وہ راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے، مڈبے ہونے کی صورت میں۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، قدرے بلند آواز میں ڈرائیور کو مخاطب کیا، انور پولیس روکے تو ہوٹر آن کر دینا، بریک نہ لگانا، اوکے؟ یس سر۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، وہ موبائل وین پیچھے بھی لگا سکتے ہیں، فائر بھی۔ ڈاکٹر یوسف نے کہا، شہریار آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ وہ میڈم شکیلہ کے گینگ کا تربیت یافتہ رکن تھا، نہ جانے کب سے میڈم کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے دعوے پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے میں نے سیٹ سے کمر ٹکائی اور آنکھیں بند کر کے تن آسان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس علاقے کے دور افتادہ ہسپتال میں غیر متوقع طور پر ملنے والی عظیم خوشی کے بارے میں سوچنے لگا، دل میں خدا کا شکریہ ادا کرنے لگا جس نے پروین اور امیر نواز کو زندہ سلامت مجھے ملا دیا تھا، وہ بھی اس وقت جب میں بہت حد تک پروین کی بازیابی کے معاملے میں مایوس ہو چکا تھا۔ میں اس سڑک پر پہلی مرتبہ گزر رہا تھا، اس میں جا بجا موڑ تھے، کئی ایک جگہوں پر بڑے بڑے گڑھے بھی تھے۔ ڈاکٹر یوسف نے میرے استفسار پر بتایا کہ ہم شجاع آباد کی طرف نہیں بلکہ شجاع آباد کے پہلو سے نکل کر مظفر گڑھ جانے والی بڑی سڑک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آتے ہوئے یا اب واپسی کی راہ جاتے ہوئے کہیں پولیس سے ہماری مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد اچانک نگینا کے جسم نے اسٹریچر پر جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر یوسف امیر نے نہایت سرور سے اس کو دیکھا بھالا اور سلنڈر کا والو کھول کے آکسیجن ماسک اڑا دیا۔ ٹرے میں تیار کر کے رکھا ہوا ایک انجیکشن بھی اس کی رگوں میں انڈول دیا۔ چند منٹوں کی تگ و دو کے بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ میں نے ازراہ گفتگو پوچھا، اس کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر یوسف نے کہا، حالت اچھی نہیں مگر میرا خیال ہے کہ خطرے میں بھی نہیں۔ میں ایک بار بھی نگینا کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا سوچوں میں گم ہو گیا۔ میرے سر میں ہلکا ہلکا درد کافی دیر سے ہو رہا تھا۔ جب میں پروین کے کمرے میں بیٹھا تھا تب بھی میرا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس درد کی وجوہات سے واقف تھا۔ میرا معدہ گزشتہ شام سے خالی تھا، مسلسل بے آرامی درپیش تھی۔ 12 بور کے کارتوس کا ایک چھرا میرے دائیں بازو میں لگا تھا۔ زخم خطرناک نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا، مگر اب دکھ رہا تھا۔ نگینا کی فائر کی بھی گولی بھی دائیں بازو کا ماس پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کافی خون بہہ گیا تھا۔ خون بہنے سے کمزوری ہونے لگتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اور کمزوری کی بدولت سر میں اب دھماکے ہونے لگے تھے۔ گولی کے بارودی ذرات خاصے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ میں نے لاپرواہی برتتے ہوئے ڈاکٹر شاہ جی سے زخم دھلوایا نہیں تھا، اس لیے بارودی ذرات کا زہر بھی جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ بھوک، زخم اور بے سکونی کے سبب سر میں درد لاحق ہوا جس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خونریز مشن میں کامیابی، پروین سے ملاقات اور سانسیں لیتی نگینا کو میڈم تک پہنچانے کی خوشی کے مقابلے میں یہ تقریب بہت معمولی تھی۔
میں نے ارادہ کیا کہ میڈی کمپلیکس پہنچ کر اپنے زخم کی بینڈیج بھی کرا لوں گا تاکہ زخم خراب نہ ہونے پائے۔ میری توقع کے مطابق ڈرائیور نے محض 40 منٹ میں میڈی کمپلیکس کے اندرونی گیٹ پر پہنچا دیا۔ ایمبولینس رک گئی۔ ڈاکٹر یوسف امیر کے دونوں ماتحت اور عین پیشہ ورانہ انداز میں نگینہ کے اسٹریچر نکالا اور میکانکی انداز میں دوڑتے ہوئے اسپتال میں داخل ہو گئے، جبکہ ڈاکٹر یوسف وہیں رکا رہا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ڈرائیور سے مخاطب ہوا، شہریار کو میڈم کی کوٹھی پر پہنچا کر جلد واپس آ جاؤ، دوسری ایمبولینس موجود نہیں، کسی بھی وقت ایمرجنسی کال آ سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے۔ وہ چونکا، کیا مطلب، آپ زخمی ہے؟ میں نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، ادھر گولی لگی ہے۔ او نو! ڈاکٹر یوسف کے ہونٹ سکڑ گئے، تعصب آمیز لہجے میں بولا، بھلے آدمی، پہلے بتا دیا ہوتا۔ ایمبولینس میں فرسٹ ایڈ کا مکمل سامان موجود تھا، خیر اندر ایمرجنسی وارڈ میں چلیں۔ میں نے اس کی میت میں اسپتال میں قدم رکھا۔ چلوں بعد میں ایمرجنسی وارڈ میں تھا، چونکہ ڈاکٹر یوسف ایک جوان العمر ڈاکٹر کو میرے چیک اپ اور علاج کی ہدایت دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کی میز پر اس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ اس کا نام ظفر اقبال تھا۔ کچھ اس کی عمر شبابی تھی، کچھ چہرے پر غیر معمولی معصومیت کا راج تھا جس سے وہ ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میڈم شکیلہ کے اس سیٹ اپ میں کسی اناڑی شخص کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یقیناً اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ بازو پر خون جم چکا تھا، جس کی وجہ سے کوشش کے باوجود ڈاکٹر میری آستین اوپر نہ کر سکا۔ میرے کہنے پر اس نے کینچی سے قمیص کا بازو والا حصہ کاٹ دیا۔ اس کے باوجود زخم اریا کرنے کے لیے اسے ہائیڈروجن پروکسائڈ کی 2 بوتلیں انڈیلنا پڑی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے مشینی انداز میں میرے بازو کا معائنہ کیا، بولا، 2 زخم ہیں، ایک پر کھرن جم گیا ہے، دوسرا بڑا زخم ہے، گولی بازو کو پھاڑتے ہوئے نکل گئی ہے، اعصاب بچ گئے ہیں ورنہ کام بگڑ جاتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایک ادھیر عمر نرس اور ڈسپینسر کی مدد سے زخم کی صفائی کی، ماہرانہ انداز میں بینڈیج کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، اسے انجیکشن دینا چاہا تو میں نے جلدی سے اس پر واضح کر دیا کہ سر کا درد بھوک کی شدت کی وجہ سے ہے، خالی پیٹ انجیکشن ریاکشن بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ رک گئے، پھر اس کے حکم پر نرس کنٹین سے چائے اور بسکٹ لینے چلی گئی۔ میں کوئی نصف گھنٹہ کے قریب ہسپتال میں رہا۔ اس دوران سر کا درد تو کم نہیں ہوا، البتہ بازو کی تکلیف میں افاقہ ہو گیا۔ میں نے اسے کریدا اور چاہا کہ مجھے نگینہ کی حالت زار سے اپڈیٹ کروائے، مگر وہ لا علم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ میڈم کے گینگ کی یہ روایت بہت بھلی تھی کہ ہر آدمی اپنے کام پر توجہ دیتا تھا، کوئی بھی گینگ ممبر کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا۔ 2 انجیکشن لگوانے کے بعد دعاؤں کی پوٹلی اٹھے ہسپتال سے باہر آیا تو ایمبولینس کا لمبا ترنگا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا تھا۔ اسے شاید ڈاکٹر یوسف امیر نے میرا انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ 1:30 بجے کے قریب میں میڈم کی کوٹھی کا گیٹ عبور کر چکا تھا۔ میڈم سے ملاقات میں خاصی تاخیر حائل تھی، اس لیے اپنے دیکھے والے گیسٹ روم میں جا کر فراغت سے نہایا اور ہنگامی ضرورت کے پیش نظر رکھے ملبوسات میں سے ایک سوٹ منتخب کر کے زیب تن کیا، اپنا خونالود لباس تلف کرنے کے لیے اوپر بھجوا دیا۔ اس دوران کچن سے کھانا آ گیا، جسے بڑی رغبت سے کھا کر میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ شب بھر کی تھکن، بے آرامی اور تکلیف جھیلنے کے بعد لمبی نیند کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ رات 8 بجے میں میڈم کے کمرے میں تھا۔ وہ اپنی مخصوص نشست پر پراجمان تھی، بھینی بھینی مسحور کن خوشبو کے حالے میں گم۔ اس کا وجود ابصرۂ مخلوق کی چغلی کھا رہا تھا۔ ہوٹل میں گزرنے والی اس قیامت آگہی شب کی تمام تر جولانیاں میری نگاہوں میں ایک پل کو ابھریں، مگر میڈم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر محو ہو گئیں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا بیٹھنے کی اجازت انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولی، کیسے ہو؟ میں نے کہا، تندرست ہوں، رپورٹ دو۔ میں نے اسے مشن کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس کے ہونٹ سکڑ کے قدرے تلخی سے بولی، کیا اس طرح ٹیم کو لیڈ کیا جاتا ہے؟ مجھے اس کے سوال کی توقع نہیں تھی، جواب سوچ چکا تھا، تبھی فوراً اپنی صفائی میں بول پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ٹیم کو لیڈ کرنے کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ساتھی اناڑی تھی، اس کے اور میرے دل میں کمیونیکیشن کوڈز طے نہیں ہوئے تھے۔ کچھ حالات ہی اس قدر غیر متوقع طور پر بگڑے تھے کہ ہم دونوں سنبھل نہیں پائے۔ تمہیں نگینہ کی گولی لگی تھی، تمہیں یقین ہے اس کا لیجر اسپاٹ تھا؟ یس میڈم، مجھے یقین ہے کہ اسی نے غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر فائر کیا تھا۔ اس یقین کی تھی وجہ؟ میں نے کندھے جھکائے۔ وجہ تو ایسی کوئی نہیں ہے جس سے میں بیان کروں، مگر اس وقت کوئی اور گن بردار میرے مقابل نہیں تھا۔ اور زوراور سے کیا مکالمہ ہوا؟ میں نے زوراور اور اپنے درمیان ہونے والی تمام باتیں اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ بولی، نگینہ کے ٹریولنگ پیپرز ادھر گیسٹ روم میں رکھے ہیں۔ کیا اس کے انتقام کی آگ بجھ گئی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ بظاہر تو بڑی مطمئن تھی، کہہ رہی تھی کہ اب اگر وہ مر بھی جائے تو اسے کوئی قلق نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کسی کو قلق نہیں رہتا، یہ زندگی کی باتیں ہیں، زندگی تک ہی ساتھ دیتی ہیں۔ پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیری۔
کیا پولیس نے طے کر لیا ہوگا کہ بھٹی خاندان پر شب خود مارنے والے تم دونوں تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نامزد نہیں کر سکتے کیونکہ براہ راست ہماری کہیں مدبر نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ زوراور کے بیانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے میں نے اسے ڈاج کرایا تھا کہ میں اور نگینہ اکیلے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کئی اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید وہ میرے ساتھ زوراور انسان ہے۔ حیرت ہے کہ وہ اتنی جلدی تمہارے ساتھ تعاون پر کیوں مائل ہو گیا؟ اس نے سوچ اپنی پیشانی سے ہلائی۔ جی میڈم، وہ واقعی بہت الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے مگر بیوقوف نہیں ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مجھے مارنے کے بعد وہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں کتے کی موت مارا جائے گا، اس لیے اس نے بظاہر احسان کیا، لیکن حقیقت میں اسے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنا اندازہ بیان کیا۔ میڈم نے بڑی آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں شہریار، وہ ایسے سود و ضیاع کو خاطر میں لانے والے سرشت کا مالک نہیں۔ در پردہ کوئی اور ہی وجہ رہی ہوگی اس کے اس طرح سرنڈر کرنے کی۔ خیر آج نہیں تو کل سامنے آ ہی جائے گی۔ جواب میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بولی، تم نے ایک اجنبی نمبر سے مجھے کال کیا تھا۔ کال منقطع ہونے کے بعد تم نے اس سیل فون سے میرا نمبر مٹا دیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، تم نے فون پر ڈاکٹر شاہی سے ملاقات کی بات کی تھی کہ ڈاکٹر منور علی شاہی تھے۔ اس کا انداز محض یاد دلانے والا تھا، جذباتی نام کو بھی لہجے میں شامل نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، یس میڈم، نہ صرف میری اس سے ملاقات ہوئی بلکہ میں اپنی بہن پروین سے بھی ملایا ہوں، وہ خیریت سے ہے۔ کیا وہ ڈاکٹر شاہ کے پاس ہے؟ اس کا لہجہ پورے استجاب تھا۔ جی میڈم، اسے امیر نواز نے سردار حیدر خان کی تحویل سے نکالا تھا اور پھر وہ ڈاکٹر شاہ جی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسے ڈاکٹر شاہ جی نے دونوں کی کورٹ میرج کروا دی ہے۔ اب ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کوٹھی پر رہتے ہیں۔ اس نے خوشی آمیز حیرت کے ساتھ صوفے کی ٹیک چھوڑ دی، ذرا آگے ہو کر بیٹھ گئی، مجھ پر اپنی نظر مرکوز رکھتے ہوئے بولی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر ممکن ہو تو اس معاملے پر تفصیل سے بات کرو، میں سننا چاہتی ہوں۔ شاید میں بھی یہی چاہتا تھا، اپنی خوشی کو اس پر آشکار کرنا چاہتا تھا، جس طرح کسی دکھ یا تکلیف کے عالم میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دکھ کو کسی پر عیا کرے، اسے درون خانہ ہمدردی کے چند بولوں کا احتجاج ہوتا ہے۔ ایسے ہی خوشی کے موقع پر بھی آدمیوں کو کسی کو اپنا رقص دکھانا چاہتا ہے، اپنا آپ کھول کر دکھانا چاہتا ہے۔ میں بھی یہ چاہ رہا تھا۔ مجھے چند ایک باتیں پروین نے بتائی تھی، میں نے منوان میڈم کی گوش گزار کر دی۔ وہ توجہ بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، خاموش ہونے پر بولی، تمہاری بہن دیکھنے میں کیسی لگ رہی تھی، خوش یا ناخوش؟ میں نے کچھ سوچا، باوجود کہ میں جتنی دیر اس کے پاس رہا تھا وہ روتی رہی تھی، مگر میرا دل اس کے روم سے پھوٹنے والی خوشی کو محسوس کر آیا تھا۔ میں نے کہا، وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ تم دیہاتی ہو، دیہاتی مرد بہت غیرت مند ہوتے ہیں، دونوں کی شادی تمہیں ہضم ہو گئی؟ اس کا لہجہ بڑا کڑا تھا۔ میرا سر از خود جھک گیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو میں نے کہا، میری غیرت زندہ ہے، میں ہر اس شخص کو تلاش کر کے نیست و نابود کر دوں گا جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پروین کو اغوا کرنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ رہی بات امیر نواز اور پروین کی شادی کی، تو اس میں میرا خیال ہے بے غیرتی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر شاہ جی بہت اچھا انسان ہے، فرشتہ ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو شاید یہی کچھ کرتا۔ یعنی تمہیں یہ بات قبول ہے کہ تمہاری بہن کسی کو پسند کرے اور اس سے شادی کرنا چاہے؟ جی میڈم، میرا مذہب مجھے یہی کہتا ہے۔ ہم سب کا مذہب ایک ہے۔ جی مگر عمومی طور پر عورت کے لیے مردوں کا رویہ اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ میں بھی گنوار تھا، اب مگر نہیں ہوں۔ آپ سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ اگر مجھے اپنی پسند کی شادی کا حق حاصل ہے تو میری بہن کو بھی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، کہ جب تم نورپور میں رہتے تھے تب بھی ایسا ہی سوچتے تھے؟ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے مستفسر ہوئی۔ کہا تو ہے کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی کی صحبت نے میرا زندگی کو دیکھنے کا انداز کس حد تک بدل دیا تھا، پھر آپ کی باتوں نے نیا رخ دکھایا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر شاہ جی کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں، میں نے اس سے پڑھا کرتا تھا، بہت کچھ سنا کرتا تھا۔ ان سنی ہوئی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مذہب اور قانون عورت اور مرد کے لیے ایک جیسی حدود رکھتا ہے، ان حدود کا احترام کرنے میں ہی معاشرتی بقا پنہا ہے۔ تم نے ڈاکٹر شاہ جی کو بدلا ہوا پایا؟ نہیں، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے نورپور میں آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ کچھ تو بدلا ہوگا، میں بغور نے دیکھ پائی کیونکہ میں نگینہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر بولنے لگی، وہ بدلنے والی مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، پتھر ہے۔ اور ہاں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی اغوا شدہ بہن کا حصول تھا، وہ مل گئی، اب تم شانت ہو گئے؟ جی میڈم، یہ لگتا ہے جیسے میرے سینے پر پڑی ہوئی بھاری سیل ہٹ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، یعنی اب تم زیادہ یکسوئی سے کام کرو گے، کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ یس میڈم، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہے، 24 گھنٹے کی بے چینی سے نجات پانا اچھا لگا ہے۔ میں نے وثوق سے کہا، تم نے ڈاکٹر شاہ جی کو میرے بارے میں بتایا؟ مثلاً کیا؟ میں چونکا۔ یہی کہ تم میرے ساتھ ہو؟ نہیں میڈم، موقع نہیں ملا۔
اگر تم اسے کچھ بتاتے تو تمہارے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اس کی دلچسپی کھلنے لگی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ سوری میڈم، وہ بہت گہرا آدمی ہے۔ جہاں کچھ نہیں کہنا چاہیے وہاں وہ کچھ کہہ بھی سکتا ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہ کر حیران کر سکتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنے موبائل فون پر کسی سے رابطہ کرنے لگی۔ کال ملنے پر بولی، ڈاکٹر صاحب نگینا کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے۔ پھر سر جھکا کر بیٹھ کے دوسری طرف سے دی جانے والی رپورٹ سنتی رہی۔ رپورٹ سن کر بولی، ٹھیک ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیے گا، اور ہاں، اسے بیسمنٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے نا؟ دوسری طرف سے دیا جانے والا جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ کال منقطع کر کے مجھ سے مخاطب ہوئی، نگینا کا کامیاب آپریشن ہو گیا، اب وہ بہتر حالت میں ہے۔ ڈاکٹر ظہور اختر بتا رہا تھا کہ اسے خون کی 2 بوتلیں دی گئی ہیں، چند دنوں میں ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ شہریار، تم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ اسے پھینک نہیں دیا، بلکہ میری ہدایت پر عمل کرتے اپنے ساتھ چمٹائے رکھا۔ اگر اس کی حالت دیکھ کر مایوس ہو جاتے اور راستے میں کہیں ڈال دیتے تو وہ یقینی طور پر موت کا شکار ہو جاتی۔ مجھے اپنی تعریف پر خوشی ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ کسی سوچ میں مستغرق ہو گئی۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ میرے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں، اب تو میں کھڑے کھڑے رہ کر بھی تھک گیا ہوں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ وہ بدستور اپنے دھن میں مگن رہی۔ میں نے بھی اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ آنکھوں سے گزر کر اس کا حسن سر پر چڑھ کر بولنے لگتا تھا اور خود پر اختیار لمحہ بلمحہ کمزور پڑنے لگتا تھا۔ ایسے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میڈم نے یس کم ان کہا تو دروازہ کھلتے ہی زرمینہ کا چاند جیسا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھ لائی تھی۔ شاید میڈم نے اسے پہلے سے حکم دے رکھا تھا، کیونکہ میری موجودگی میں اسے زرمینہ کو کوئی ایسی ہدایت نہیں دی تھی۔ زرمینہ کو دیکھتے مجھے سونیا یاد آئی۔ اس کوٹھی میں گزرنے والی پہلی رات میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، لون میں۔ وہ رات کو میرے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھر خانزادی اسما کو جب اغوا کر کے کوٹھی میں لایا گیا تو اس سے کئی ملاقاتیں رہیں۔ میری ثابت قدمی آزمانے کے لیے میڈم نے اس کی تپش انگیز جوانی کو چارہ بناتے میرے سامنے رکھا۔ بہت اچھی تھی۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے اس کا جیتا جاگتا حسن اس کی غداری کے سبب خاک میں مل گیا۔ میری شاہ نے بڑی سنگدلی سے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی تھی۔ زرمینہ نے سر ہلا کر مجھے سلام کیا، ایک زندہ مسکراہٹ سے نوازا، پوچھا، کیسے آپ؟ میں نے درست کہا۔ میڈم سے جائے رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی ساتھی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا کہ زوانہ ڈیٹ پر تھی، جبکہ اس کی روم میٹ زیب النساء عرف زیبی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 3-4 دنوں سے کمرہ بند کیے پڑی ہے۔ میڈم نے شرارت بھری نظر سے مجھے دیکھا، بولی، زرمینہ آج فارغ ہے تمام رات، اگر تم چاہو تو تمہیں گیسٹ روم میں لے جا کر سلا سکتی ہے۔ میں میڈم کا اندیا بھانپ کے مسکرا کر بولا، شکریہ میڈم، میں ایسا بھی تھکا ہوا نہیں ہوں کہ زرمینہ کو زحمت دوں۔ زرمینہ شرارت آمیز انداز میں بولی، آپ ماس کے نہیں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ذرا چیپ کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میروشا نہیں آیا؟ تم نے اسے فون کر دیا تھا نا؟ میڈم سے مخاطب کیا۔ جی میڈم، میں نے اسے آپ کا حکم سنا دیا تھا فون پر، مگر ابھی تک نہیں آیا، شاید تھوڑی دیر میں پہنچ جائے۔ کہیں بگڑا نہ بیٹھا ہو۔ میڈم کے لہجے میں ایک ذرا ناگواری اور شکایت کا عنصر شامل تھا۔ جی میڈم، وہ ہے تو ایسا ہی، پر کہہ رہا تھا کہ رات کو آ جاؤں گا۔ اوکے، تم جاؤ، ضرورت پڑی تو بیل دوں گی۔ میڈم نے چائے کا کپ اٹھایا، بغیر گھڑ پر تپائی پر رکھا اور موبائل فون سے الجھنے لگی۔ وہ کسی نمبر پر کال کرتی تھی، پھر فوراً ہی کاٹ دیتی تھی۔ وہ کسی سے بات کرنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر نامناسب خیال کرتے اپنا ہاتھ روک لیتی تھی۔ ابھی زرمینہ کو کمرے سے نکلے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میروشا کی چیختی آواز میرے کانوں پر پڑی، اڑے حسن کی دیوی، ذرا رک تو، ایک آدھ غمجہ تو دیکھ لینے دیور دینا اس سالے میروشا کو، تیرا کیا جاوت گوری، چل اندر ماڑی رانی کے پاس۔ میڈم نے ہونٹ بھیج کر مجھے دیکھا۔ بے وقت ہم دونوں مسکرائے۔ لمحہ بر بعد زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ میں بے سبب ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھا میروشا آج بہت مختلف حلیے میں سامنے تھا۔ اس نے جینز کی سیاہ رنگ کی تنگ سی پینٹ اور شوق سرخ رنگ کی بوائے سٹائل شرٹ پہن رکھی تھی، بال تیر میں چپیڑ رکھے تھے اور سیدھی مانگ نکال رکھی تھی۔ وہ ایجنسی کا دورہ پڑتے پڑتے رک گیا، کیونکہ اس کے پیروں میں اونچی نوک والا چیکو کھسا پہن رکھا تھا، جبکہ سر پر وکٹورین طرز کا ہیٹ۔ اس کا حلیہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتا تھا، مگر آج اس نے حد کر دی تھی۔ میں نے مسکراتے میڈم کی طرف دیکھا، جس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میروشا، ایسے کمرے میں داخل ہوا جاتا ہے؟ میڈم کا لہجہ خاصا برہم تھا۔ میروشا نے زرمینہ کی کلائی تھام رکھی تھی، اسے باقاعدہ کھائے تو وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرمینہ کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میروشا کی گرفت خاصی سخت تھی۔ میڈم کے قریب لا کر بولا، جرمینہ ذرا ادھر رکت، بھاگنا لیوت، مہارانی بھی کمال کرت، اتنے بڑے کمرے میں ایک آدھ تھوکدان بھی رکھ لیوت تو کیا گجب ہوت۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ چھوڑ کر اسے وہاں رکنے کا حکم دے اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ گیلری میں پان تھوکنے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر مسخروں کے سے انداز میں اچھلتا ہوا زرمینہ کے سر پہنچ گیا۔ میڈم کے غصے کی پرواہ نہ کرتے بولا، دیکھ مہارانی، جرمینہ کو میروشا نے ایک گھڑی رکنے کا بولت، پر یہ نخرہ دکھاوت، بولے ٹائم نہ ہوت میرے پاس، کیا سالے میروشا کی 2 ٹکے قیمت بھی نہ ہوت اس شیش محل میں ایب کے۔
میڈم نے ایک لمبی سانس سینے میں اتاری، طے لہجے میں بولی، زرمینہ کیا بات ہے؟ وہ ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ دباتے بولی، یہ مجھے چھیڑتا رہتا ہے۔ تو میڈم نے پوچھا، تو کیا؟ بس ایسے ہی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میرو شاہ نے پھر اس کی کلائی تھام لی۔ بول کیوں نہ دیوت، آگے بول دیوت نا، کیا ایسے ہی؟ ماڑے کو پتہ لگ جاوت کہ سالی سمجھ لیوت کے ادھر مال شال نہیں ہوت۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دو میرو شاہ، جانے دو۔ میڈم نے سختی کا مظاہرہ کیا۔ میرو شاہ ہتھے سے اکھڑ گیا، اونچی آواز میں واویلا کرنے لگا۔ اس کی لمبی چوڑی بیان بازی کا خلاصہ یہی تھا کہ میڈم کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اپنی 2 ٹکوں کی ملازماؤں سے اس کی بے عزتی کرواتی تھی۔ اس نے اپنی اچھل کود کے ذریعے جب اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا تو میڈم نے قدرے لاپرواہی سے زرمینہ سے کہا، ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح، تم میرو شاہ کو چھیڑنے دو، نہیں بلکہ خود چھیڑو، میں بھی دیکھتی ہوں کہ میرو شاہ کتنا بڑا سورما ہے۔ یہیں زرمینہ کے حلق سے کراہتی ہوئی آواز نکلی، یس کم آن۔ میڈم نے ہاتھ لہرایا۔ زرمینہ نے ٹرے دوائی پر رکھی پلٹی۔ میرو شاہ اس کا ارادہ بھاپ گیا، کلائی چھوڑ کر پھدکتا وہ بیڈ کی دوسری جانب چلا گیا۔ دونوں ہاتھ لہرا کر بولا، اب چلی جاوے تو ماڑے کو نمٹنا آوت ایسے کچے غنچوں سے، ابھی مہارانی تماشا دیکھنا مانگت، پر تو چل بھاگ ادھر سے۔ زرمینہ میڈم کا اشارہ پا کر ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میڈم نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس میرو شاہ، بہت جلد پھونک نکل جاتی ہے تمہاری، نہ چھڑا کرو ان بیچاریوں کو، اگر میں نے انہیں اجازت دی تو تمہارا ناطقہ بند کر دیں گی۔ ہاں ماڑے کو اندازہ ہوت ان پھوکٹ ماریوں کے کرتوتوں کا، خیر ان سے تو بعد میں میرو شاہ نمٹ لیوے گا، اب اپنی رانی کے چرن چھوت، اڑے غنچے، ماڑے لاڈلے، ماڑی رانی کے پہلو سے چمٹا بیٹھت، اڑے واہ بڑی قسمت ماڑے شیر جوان کی۔ میں نے ہنستے ہوئے سلام کیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دربائی انداز میں جواب دینے کے فوراً بعد میڈم کی طرف مڑ گیا، بولا، ہائے یہ سالہ میرو شاہ کمزور نہ ہوت تو اس صوبے پر راتہ بھر چمٹا رہوت، رانی ماڑے لاڈلے سے دل بھر جاوت تو اس کو پھوکڑ نہ جان لیوت، ماڑی جان ہے اس غنچے میں۔ میڈم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تیر کی، بولی، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، خدا جانے تم صبح صبح کیا کھا کر گھر سے نکلتے ہو، شام تک تمہاری بولتی بند نہیں ہوتی، بولتے بولتے تھکتے بھی نہیں ہو، بولے نہیں رہ گئے سالی زندگی میں، کرن کو تو یہ عمر مانگے سالی جوانی۔ اس سے میری طرف اشارہ کر کے بڑے مذاق خیز انداز میں کہا، بول دے رانی، کیوں بلایا ماڑے کو ادھر، کہ ماڑے کو اپنی عاشقی مشوقی کا تماشا دکھانا ہوت؟ بکواس نہ کرو، خاموش رہو، میڈم نے ڈانٹا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرو شاہ پر میڈم کے غصے اور ڈانٹ پھٹکار کا مطلق اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک میں نے میڈم کی رام کہانی نہیں سنی تھی مجھے اس کے رویے اور میڈم کی دی جانے والی غیر معمولی رعایتوں پر حیرانی ہوتی تھی۔ وہ منہ پھلا کر بیڈ کی نکڑ پر ٹک گیا۔ میرا جی چاہا کہ میرو شاہ سے اس کے نئے حلیے کے بارے میں دریافت کروں، مگر میڈم کو سنجیدہ دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ بولی، شہریار اپنا مشن مکمل کرایا ہے، تم کہو اس کے پیچھے شجاع آباد تھانے میں کیا کارروائی ہوئی؟ اس کا موڈ خراب تھا۔ بگڑے ہوئے لہجے میں اس نے بتایا کہ پولیس کے ہاتھ بھٹی خاندان کی حویلی سے سوائے لاشوں کے کچھ نہیں لگا تھا۔ نوروز بھٹی کے دونوں بیٹوں اور پہرے داروں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد پولیس ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے میں مصروف تھی۔ مقدمے کا اندراج نہیں ہوا تھا کیونکہ کوئی مدعی سامنے نہیں آیا تھا۔ شاہ نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ وہ شجاع آباد سے صبح 9 بجے ملتان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ 9 بجے کے بعد وہاں کون سے گل کھلے، کیا پلان بنائے گئے، کیا کارروائی ہوئی، اسے علم نہیں تھا۔ میڈم نے کہا کہ تھانے میں تمہارے الیکس لیک والا کوئی بندہ نہیں ہے؟ اس نے جوش میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا، ذرا زور سے پڑ گیا، اوف کی آواز نکال کر چھاتی سے ہلانے لگا، منہ بنا کر بولا، ہائے جوانی، غارت کر دیجیے ماڑے کو، 2 سالے ہوتے ہیں میرو شاہ کے ادھر تھانے میں، پر ماڑے سے یہ کوئی پوچھے ڈال لی رانی، رابطہ کر کے اپنی معلومات اپڈیٹ کرو، میڈم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ارے واہ رانی، کیا انگریزی بولت میرو شاہ سے، زندہ باد، یہ لو ایک دم بات کر لیوت ہے اپنے سیکرٹ ایجنٹ سے۔ میرو شاہ نے سیکرٹ ایجنٹ کو کچھ اس انداز سے کہا کہ میں اور میڈم بے ساختہ ہنس پڑے۔ اس نے فون نکالا، کوئی نمبر تلاش کرنے لگا، بڑبڑانے لگا، ماڑی انگریزی پر کھی کر لیوت رانی جی، پر ماڑے سوا کچھ دل والا دکھائی نہ دیوت ظالم دنیا میں تیرے کو، کدھر گیا سارا سیکرٹ ایجنٹ، ادھر چھپا بیٹھا ماڑے سے۔ اس نے کال کی، رابطہ ہونے پر اپنے ایجنٹ سے رپورٹ طلب کی، 2-3 منٹ تک سنتا رہا، پھر اسے اپنے مخصوص انداز میں ڈانٹنے پھٹکنے کے بعد فون بند کر کے میڈم کو بتانے لگا کہ دوپہر کو نوروز بھٹی تھانے پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنے چند رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ تمام لاشیں وصول کر لی تھی۔ اس نے نگینہ بھٹی اس کے 6 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اس خونریز واردات کی عینی شہادت اس نے اپنی 2 ملازموں کے ذریعے لکھوائی تھی۔ حسب دستور زمانہ اس نے حقیقی واقعات کے ساتھ برابر آمیزش کرتے ہوئے FIR میں واردات کی نئی کہانی پیش کی تھی اور نگینہ کو بدچلن قرار دیتے ہوئے وجہ عناد یہ ظاہر کی تھی کہ وہ اور اس کے دونوں بیٹے اپنی چچا زاد نگینہ کو آوارگی اور بدچلنی سے منع کرتے تھے۔
اس لیے وہ ایک رات گھر سے بھاگ گئی اور گزشتہ رات اپنے آوارہ ہمراہیوں کے ساتھ حملہ ہوئی۔ اس نے نگینہ کے کئی سنیپ شاٹ بھی تھانے دار کے حوالے کر دیے تھے تاکہ اس کی تلاش میں آسانی رہے۔ میروشا کے منہ سے تفصیل سننے کے بعد میڈم نے کہا، یہ تصویروں کا معاملہ خراب ہے، پولیس ان تصویروں کو مشتہر کر دے گی۔ کب؟ میروشا کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ 6 مہینے لگا تھے پولیس کے لاڈلوں کو جوڈیشل فائل تیار کرنے میں، پھر سمن سال بعد عدالت میں اشتہار کا حکم دیوت، نہیں جانت کیا؟ میروشا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر عدالتی کارروائی سے قبل پولیس مکمل ریکارڈ اور تصاویر رپورٹ اتھارٹی کو دے سکتی ہے، اسی عمل میں اس کا نام درج کروا سکتی ہے۔ میڈم نے تشویش بھرے انداز میں کہا، اس صورت میں نگینہ کینیڈا کیسے جائے گی؟ ایئرپورٹ پر دیکھتے ہی گرفتار کر لی جائے گی۔ میروشا نے محض کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، مگر میڈم آپ کے خدشات قبل از وقت ہیں، امکانات کو سامنے رکھ کر لاہے عمل تیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ بولی۔ میروشا نے سر پٹا کر کہا، ماڑے کو یہی خطرہ ہوا تھا رانی جی، اس لیے روکا تھا کہ بدیشی لونگے کو ادھر ادھر ڈال دیوت، یہ قدم نہ اٹھاوت، پر سالہ میروشا شکل سے ہی چوغت لاگت نہ، بڑی بات کبھی نہ مانت ہے رانی، اب بھگت لیوے نہ جان کا عجاب۔ تو کیا میں اسے ایسے جھٹک پھینکتی؟ میڈم نے برہمی سے کہا، ایسے جھٹک پھینکتی؟ میڈم نے برہمی سے کہا، پر لونڈیا کہ تیری خالہ جات لاگت ہوئے۔ میروشا ہتے سے اکھڑ گیا، حرام جادی کے دولہا ڈھونڈٹ، دلہنیا بناوٹ، اس کے بچے کھلاوت، ماڑے کو سن لیوت کہ ضرورت کیا ہوت اس کے اتنے ناچ نخرے اٹھانے کی، دو جگ سے زندہ نکال لاوت تو جہاز پر لاد دیوت، اس سالی حرام جادی کا غصہ ٹھنڈا کرن اتنا ضروری کیوں ہوت کہ ماڑے گنچے کو تندور میں بھوڑ دیوت، بولنا، اب کیوں نہ بولت ماڑے سامنے۔ میڈم نے ہاتھ لہرا کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بڑبڑانے لگا، پھاڑ کھانے والی آنکھوں سے گھورنے لگا، بیچ بیچ میں مجھ پر سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر سمجھا دیتا تھا کہ میں نے اس سے پوچھے بنا اتنا بڑا قدم اٹھا کر اچھا نہیں کیا تھا، اسے میرا یوں خطرے میں کود جانا ہضم نہیں ہوا تھا۔ میڈم بولی، خیر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوگی سوچوں گی کہ اسے کیسے ملک سے نکالا جا سکتا ہے۔ ابھی تو تم مجھے بتاؤ کہ پیا جی نے کیا رپورٹ دی ہے؟ میروشا نے بتایا کہ پیا جی زوراور کی جاسوسی پر مامور ہے، اس نے رپورٹ دی ہے کہ زوراور سمن سلطان آ گیا ہے، ابھی اپنے گھونسلے میں دبکا بیٹھا ہے۔ میڈم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر سخی محمد کے بارے استفسار کیا۔ دونوں کی باہمی گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ میڈم نے سخی محمد کو سردار حیدر خان کی نگرانی پر تعینات کر رکھا تھا، وہ اس کی محتاط نگرانی کرتے ہوئے اس کے معمولات نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے میڈم کی شیطانی کھوپڑی پر حیرانی ہوئی، ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھولے رکھتی تھی اور کسی بھی جانب سے غافل نہیں رہتی تھی، چومکھی جنگ لڑنے کا ہنر جانتی تھی۔ شاید اس کی بے تحاشا کامیابیوں کا صحرا اسی وصف کے سر جاتا تھا۔ میں محویت سے دونوں کے درمیان ہونے والی سنسنی خیز گفتگو سن رہا تھا۔ میڈم نے یہ کہہ کر بحث کی بساط سمیٹ دی، میروشا تمہیں زیادہ محنت کرنا ہوگی، میں نے یارن خان کی بیٹی عافیہ خان کی سپاری پکڑ رکھی ہے 2 کروڑ کی، 1 کروڑ روپے سخی محمد نے وصول کر کے مجھ تک پہنچا دیے ہیں، باقی رقم کا کام مکمل ہونے پر ملنی ہے۔ میں نے ڈیلنگ کی آدھی رقم میں یہ سپاری زوراور کو دے رکھی ہے، اس نے ابھی اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں کیا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو زوراور کو میدان میں اترنے پر مجبور کیا جائے یا پھر سردار حیدر خان کا کانٹا نکال دیا جائے۔ ابھی یارن خان، میاں دلبر اور حیدر خان تینوں زندہ سلامت دندناتے پھرتے ہیں، میں جلد از جلد یہ کھیل کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میروشا نے اپنے مخصوص انداز میں میڈم کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، ماڑے کو اتنا پتہ ہوت کہ ماڑی رانی خوش رہے، دنیا گئی پھوکٹ میں بھاڑ میں، چند روز میں ہتھیلی پر سرسوں جما دکھاوت۔ میروشا فکر نہ کرت، انتظار کرت۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، میڈم پر الوداعی نظر ڈال کر میری جانب آیا۔ میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے کندھے پر اپنا میننے سے ہاتھ رکھ کر بڑے مزاحیہ انداز میں بولا، یوبا لاڈلے، دیکھت کیسا لاگت ہے سالہ میروشا اس 3 پیس میں۔ میں نے مسکراتے اس کا 3 پیس سوٹ ملاحظہ کیا، تعریف کی، کہا ایک دم فرسٹ کلاس۔ میڈم کھلکھلا کر ہنسی۔ میروشا پلٹے بغیر بڑبڑانے کے انداز میں بولا، سالی جل بھنجاوت ہے میروشا کی ٹور شپا دیکھ کر، بڑی غلطی ہوت کہ اس سالی کو رانی نہیں مہارانی بنا کر سر پر بٹھا لیوت۔ میڈم نے اس کے ریمارک کا برا نہیں منایا بلکہ صوفے کی سائڈ ڈیک پر پڑا سگریٹ کیس اٹھایا، ایک سگریٹ نکال کر سلگایا، دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، تم سے کون جیلس نہیں ہوتا میروشا؟ وہ منہ بنا کر مجھ سے ہاتھ ملا کر بازو لہراتا کمرے سے نکل گیا، اپنے پیچھے دروازہ زوردار آواز سے بند کر گیا۔ گیلری میں اس کی چیخنے کی آواز گونجی، اڑی جرمینا حرام جادی کدھر چھپ جاوت ہے، بڑا چھیلن مانگے ماڑے کو، ذرا سامنے آوت نہ اب کے درشن تو دیوت سالے میروشا کو۔ میڈم کے لبوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تیر گئی، مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد بولی، شہریار بہت تھوڑا عرصہ باقی ہے، بلکہ چند سالوں کا فاصلہ ہے 3 سرماؤں کا مجھ سے،
میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ ان سے نمٹ سکتی ہوں اور نمٹنے کا فوری ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میری دلی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر زندگی مختصر کر دی جائے، انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان تینوں میں سے سردار خیارن خان پر ہمیں زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ وہ بہت تیز ترار شخص ہے۔ میاں دلبر بھی اس سے کم نہیں۔ میڈم نے لمبا کش پھیپڑوں میں اتارتے ہوئے کہا، البتہ حیدر خان ترنے والا ہے۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ عافیہ خان کو اغوا کر کے یارن اور حیدر خان کو آپس میں لڑا دوں گی۔ یہی حد میاں دلبر سے کروں گی۔ اب سوچتے ہی ہوں کہ اتنا لمبر چکر چلانے کے بجائے ڈائریکٹ ایکشن کر کے ان کا ٹینٹا نکال دوں۔ کیا زوراور عافیہ خان کو اغوا کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت شاطر انسان ہے۔ وہ بھی اس کے دم پر شہر پر راج کرتا تھا۔ کیا زوراور آپ کا گروپ جوائن نہیں کرتا؟ میں نے اس پر کام نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پرکشش آفر پر ادھر آ ہی جائے، مگر میں اسے لانا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ وہ بہت اڑیل اور منہ زور ہے۔ رازدان بننے کے بعد کسی موقع پر بگڑ گیا تو بہت نقصان